अहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमामी देखने वाले मौजूद नाज़रीन किराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन व सनाख़्वा हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं, जिनसे हम नाते सुनते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इल्मी गुफ्तगू करा करते हैं उलमा कराम के साथ। ऐसी गुफ्तगू के जिससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको और मेरे को, और हम मौज़ूआत सेलेक्ट करते हैं और उन मौज़ूआत के मसाइल और उसका हल तलाश किया करते हैं। नाज़रीन कराम, इसी तरीके से आज भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ सनाख़्वा, सीनियर सनाख़्वा, वो सनाख़्वा जो किसी तारुफ़ के मुताज नहीं, ख़ुद नात गो शायर भी हैं और माशाल्लाह से हज़रत की काफ़ी नातें लिखी हुई हैं और पूरी नातिया किताबों का मजमा कलियात अज़ीज़ खाकी भी हमारे साथ है, जो इन्होंने हमारे को गिफ्ट दिया है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ सनाख़्वा जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ी नवाजिश आपकी, आपने अपने चैनल पे बुलाया और माशाल्लाह ये जानकर बहुत खुशी हुई कि रमज़ानुल मुबारक की इस पूर नूर सातों में आपने माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और नातों के हवाले से, सलाम के हवाले से, हम्द के हवाले से मेरी जानिब से बहुत मुबारक हुआ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे प्रोग्राम का खासा है कि हमद बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ होता है, तो आप हमद बारी ताला पेश फरमाएं। ये देखिए कि हम्द के तनाजुर में अल्लाह पाक की निशानियों का तज़किरा कर रहा हूँ मैं कि हमेशा निगाहों में मेरी बसे हैं, हमेशा निगाहों में मेरी बसे हैं, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे खुदा ने सजाया, अज़ल से सजे हैं, खुदा ने सजाया, अज़ल से सजे हैं, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे। कभी तोहफ़े काबा का एज़ाज़ पाना, सफ़ा और मरवा पे भी आना जाना, सफ़ा और मरवा पे भी आना जाना, मेरे क़ल्बो जाँ में उतर से गए हैं, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे। और नज़र में है बाबु सलाम अल्लाह अल्लाह, सुजूदो क़ऊदो क़याम अल्लाह अल्लाह। नज़र में है बाबु सलाम अल्लाह अल्लाह, सुजूदो क़ऊदो क़याम अल्लाह अल्लाह। भाई उजाले दिलों में किए जा रहे हैं, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे, हमेशा निगाहों में मेरी बसे हैं, हरम की ज़मीं
نظارے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ آپ نے پیش فرمائی. اور ماشاء اللہ سے حضرت آپ نے اتنی ساری نعتیں لکھی, اور زیادہ تر ہم نے سنا ہے آپ اپنی ہی نعتیں پڑھتے ہیں جو لکھتے ہیں. میں اپنی بھی پڑھتا ہوں اور الحمدللہ بزرگ شعراء کی, سینئر شعراء کی بھی نعتیں پڑھتا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ. تو ماشاء اللہ سے آپ کافی چینلوں پہ بھی آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں, مقابلوں کے بھی آپ ججمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو ماشاء اللہ سے آپ یہ کتنے سالوں سے, یعنی کہ پاسٹ اگر دیکھیں تو کتنے سالوں سے ماشاء اللہ آپ شعبہ نعت سے منسلک ہیں؟ الحمدللہ یہ دیکھیے, میں 1983 میں سب سے باقاعدہ طور پر سب سے پہلے نعت خوانی کا آغاز کیا تھا 1983 سے. اور الحمدللہ یعنی وہ اسکول کا زمانہ تھا, اور اسکول کے زمانے سے میں نے نعت خوانی کا آغاز کیا. پھر مقابلوں میں بہت حصہ لیا, اور ابتدا میں تو مقابلے چونکہ ہمیں اتنی پریکٹس نہیں تھی, مقابلے ہارے ہم, مگر اس کے بعد الحمدللہ جس مقابلے میں بھی ہمیں اسکول بھیجتا تھا ہم کامیاب ہو کر آتے تھے, کچھ نہ کچھ انعام لے کر آتے تھے. پھر اس کے بعد ہم چلے گئے یہ کالج کے زمانے میں. کالج میں بھی ماشاءاللہ ہمارا کالج جہاں بھیجتا تھا, یہاں تک کہ ہمارے کالج نے ہمیں ریڈیو پاکستان کراچی بھیجا مقابلے میں شرکت کے لیے. اور اس وقت ریڈیو پاکستان میں طلباء کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا, اس کا نام تھا بزم طلباء. بزم طلباء میں بھی بہت الحمدللہ ہم نے نعت خوانی کی ہے. پھر وہیں سے ہم ریڈیو سے وابستہ ہو گئے, ٹی وی سے بھی وابستہ ہوا اسکول کے زمانے سے. تو الحمدللہ 1983 سے نعت خوانی کا آغاز کیا میں نے, اور پھر 83 84 یعنی 1986 87 سے میں نے نعت گوئی کا, شاعری کا آغاز کیا. تو الحمدللہ یہ تھوڑی سی مختصراً تاریخ ہے. اور پھر مقابلوں میں شریک ہوتے رہے. بہت سے مقابلے ایسے بھی آئے کہ مقابلوں میں ہارے بھی ہم. حبیب بینک کے کل پاکستان مقابلے ہوا کرتے تھے, اور سب سے بڑا اچھا مقابلہ میں جس میں شریک ہوا الحمدللہ یہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے ہر سال منعقد ہوتا ہے, جس کا فائنل ہوتا ہے اسلام آباد میں. تو وہ اس مقابلے میں دوسری پوزیشن لا چکا ہوں الحمدللہ. وہ مقابلہ ہوا تھا یہاں پی ٹی وی کراچی میں. اور یہ دیکھیے اس میں کیسے کیسے لوگ شریک تھے. حضرت ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے منصف تھے, ہاں علامہ ریاض الدین سوروردی صاحب منصف تھے, اور الحاج صدیق اسماعیل صاحب. تو کیسی کیسی جیت شخصیات الحمدللہ ان کے سامنے مجھے نعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا عزیز الدین خالقی صاحب, جیسے آپ نے 1983 میں اپنی نعت خوانی کا آغاز کیا, تو اس ٹائم کی نعت خوانی کو اور ابھی کی نعت خوانی میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ بہت فرق ہے, تھوڑا سا وہ ادب و آداب کا بھی فرق ہے. اچھا اس وقت جب ہم نعت پڑھنا ہم نے شروع کی تو اس وقت نعت ملنا مشکل ہوتی تھی. ہمیں کوئی نعت پڑھنی ہے اور اس وقت صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا اور صرف ٹیلی ویژن, کوئی چینل نہیں تھا. تو وہ نعت اگر ہمیں چاہیے تو ہم شام 4 بجے ریڈیو کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. شام 4 بجے ایک نعت آتی تھی ریڈیو سے. اسی طریقے سے 4:30 5 بجے ٹی وی پر ایک نعت آتی تھی کسی بھی نعت خواں کی. تو وہ ہم نعت لکھ لیا کرتے تھے, اسی کو دہرایا کرتے تھے, اسی کی پریکٹس کیا کرتے تھے. یہ فرق ہے. اچھا اس وقت پھر نعت خوانی کا بڑا ادب و آداب ہوا کرتا تھا. اس دور میں یہ ہے کہ اگر آپ کو نعت چاہیے نا, آپ کو پریشانی نہیں ہے, آپ گوگل پہ جائیے, آپ کو طرز بھی مل جائے گی, اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کتنے نعت خوانوں نے وہ نعت پڑھی ہے, اور وہ 8-10 جگہ آپ کو پورا کلام لکھا ہوا پورا کلام مل جائے گا. یہ فرق ہے پہلے میں اور اب میں. یہ تو ایک جدت آ گئی, پہلے سے لیکن فائدہ ہو گیا اس میں نا کہ بندہ بآسانی نعتیں سلیکٹ کر سکتا ہے اور اس کی پریکٹس کر کے پڑھ سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے نا اب دیکھیے پہلے کے مقابلے میں, اور اب دیکھیے پہلے نعت خواں اتنے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے, مگر اب دیکھیے ماشاءاللہ ہر علاقے میں کہیں بھی چلے جائیں ہر چینل 2-4 نعت خواں لے کر بیٹھا ہوا ہے. پھر روزانہ نئے نعت خواں آ رہے ہیں. اور ہمارے کراچی کو جو ہے نا یہ فخر حاصل ہے الحمدللہ کہ جتنے نعت خواں اور شاعر پورے پاکستان میں ہیں نا ان سب کو ایک جگہ کر لیجئے, اور کراچی کے نعت خواں اور شاعر ایک جگہ کر لیجئے. تو ہر چینل پر دیکھیے کراچی میں چینل کر رہا ہے پروگرام نعت خواں, کمی نہیں ہے نعت خوانوں کی ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ سرکار کا خاص کرم ہے الحمدللہ. کیونکہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ غلط جگہ نہیں جا رہے لوگ, صحیح جگہ پر آ رہے ہیں, نعت خوانی کے شوق کو شعبے کو بڑھا رہے ہیں. اعزاز الدین خالقی صاحب یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کوئی خوبصورت کلام شامل کریں. ہاں میں پیش کرتا ہوں الحمدللہ. وہ سب سے پہلے میں نے ایک نعت لکھی تھی اور وہ بہت مشہور ہوئی. میں 9ویں جماعت میں تھا اور میں نے پڑھی بھی بہت ہے, اور اسی دوران وہ اخبارات میں بھی شائع ہوئی کہ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے,
سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، اور گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، جائیں کہاں در چھوڑ کر ہم آپ کا شاہ، جائیں کہاں در چھوڑ کر ہم آپ کا شاہ، ہم عاصیوں کو اپنے دامن میں چھپائیے، ہم عاصیوں کو اپنے دامن میں چھپائیے، اور نعت سننے کے ادب و آداب دیکھیے کہ جس دم ہو تذکرہ شہ عالی وقار کا، جس دم ہو تذکرہ شہ عالی وقار کا، اپنے دل و نگاہ ادب سے جھکائیے، اپنے دل و نگاہ ادب سے جھکائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، اور صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال کر آقا، صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال کر، مجھ بے نوا فقیر کی بگڑی بنائیے، مجھ بے نوا فقیر کی بگڑی بنائیے، اور عشاق کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار، عشاق کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار، خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے، خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ خاکی صاحب، بہت ہی پیارا کلام آپ نے پیش فرمایا، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ کلام بہت پسند آ رہا ہوگا۔ خاکی صاحب،
جو نئی جنریشن ہے جو نعت خوانی سے آنا چاہ رہی ہے یا نعت کا شوق ہے، نعت کی پریکٹس کرتی ہے، تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں اور کس کو فالو کریں یا اپنی پریکٹس میں کن کلاموں کا انتخاب کریں؟ سب سے پہلے تو ہم بچوں کو کہتے ہیں، چونکہ ہم نے بھی اکیڈمیاں بنائیں، بچے آئے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے، سب سے پہلے ہم جب بچے ابتدا کرتے ہیں تو ہم ان کو بہت آسان کلام دیتے ہیں، آسان زبان میں اور آسان طرزوں میں کلام دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے کہتے ہیں کہ ان آسان میں سے بھی انتخاب کلام کیجیے، اور جب وہ اچھا پڑھنے لگتے ہیں تو پھر انہیں تھوڑی سی ذرا مشکل طرز اور ذرا بہت موسیقیت والی طرزیں دیتے ہیں ان کو، تو ماشاءاللہ بچے آج کل اچھا پڑھ رہے ہیں۔ اب جو نئے بچے، نئی جنریشن ہے نا، وہ بہت اچھا پڑھ رہی ہے اور ماشاءاللہ موسیقیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں، رچاؤ کے ساتھ۔ مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بچوں سے، نئے آنے والوں سے انشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری عزیز الدین خاکی صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے ناظرین، اور ہم نعتیں بھی سن رہے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عزیز الدین خاکی صاحب۔ بریک میں جانے سے قبل آپ نے خاکی صاحب کی نعتیں بھی سنی اور ان سے ہماری گفتگو بھی سماعت فرمائی، اور خاکی صاحب ایک میرے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں، کلیات عزیز خاکی۔ یہ آپ کی کتابوں کا مجموعہ ہے اور اس کے اندر آپ کی کافی نعتیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں۔ آئیے اسی بارے میں خاکی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ خاکی صاحب، ماشاءاللہ سے آپ نے اتنے سارے کلام لکھے، کتابیں لکھی، تو ماشاءاللہ سے آپ نے کتنی کتابیں لکھی اور کس سن سے اور کب تک لکھتے رہے؟ ماشاءاللہ آپ نے کلیات کا تو حوالہ دے دیا۔ ماشاءاللہ یہ کلیات 2015 میں شائع ہوئی تھی، اور یہ 2015 کے 14 کے آخر میں آئی تھی، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ابتدا سے لے کر اور 2015 تک کا میرا کلام اس کلیات میں ہے۔ اچھا ہاں، اس میں ہے۔ اچھا وہ کلام کیا ہے؟ کتابی صورت میں جو میرے آج تک نعتیہ مجموعے 1989 میں شائع ہوا، ذکر خیر الورا پہلا نعتیہ مجموعہ، 1994 میں میرا دوسرا نعتیہ مجموعہ کلام ذکر خیر الورا آیا، اور 1996 میں نغمات طیبات شائع ہوا میرا تیسرا نعتیہ مجموعہ کلام، 2007 میں میرا نعتیہ مجموعہ کلام آیا بینات کے نام سے جی، اور 2012 میں میرا نعتیہ مجموعہ کلام آیا تھا آئینہ صلی اللہ کے نام سے۔ تو وہ سارے نعتیہ مجموعے اس میں یکجا ہیں۔ اس کے علاوہ میرے دو نعتیہ، میری جتنی آج تک میں نے مناقب کہی ہیں، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، اور اس کے بعد سلام جو میں نے کہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو الحمدللہ اس میں میرے 7 نعتیہ مجموعہ کلام شامل ہیں اور ایک حمد کا مجموعہ ہے، اور میرے الحمدللہ میری غیر مطبوعہ شاعری بھی اس میں ہے، جو میں نے کتابیں میری شائع نہیں ہوئی تھی 2 کتابیں، اس کا کلام بھی میں نے اس میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ اس میں اچھا خاصا مواد ملے گا، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 150 سے زیادہ حمدیں ہیں، 350 سے زیادہ نعتیں ہیں، اور تقریباً 175 سے زیادہ مناقب اس میں شامل ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ سے کتاب بھی دیکھیں ناظرین کرام، تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے، میں نے وہی دیکھا، اور بہت سارے کلام ہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں خود بھی نعت کا ہوں، تو انشاءاللہ ان کلاموں سے میں مفید ہوں گا، انشاءاللہ پروگراموں میں پیش کروں گا۔ اب میں نے سنا ہے کہ خاکی صاحب پرچہ بھی نکالتے ہیں کوئی؟ جی ہاں، جی ہاں، میں دنیا نعت کے نام سے کتابی سلسلہ، روزنامہ نہیں، ماہنامہ نہیں ہے اور سماعی نہیں ہے، وہ جب بھی انتظام ہو جائے ہماری تنظیم کے حوالے سے تو وہ ہے کتابی سلسلہ
تنقیدی و معلوماتی کتابی سلسلہ دنیائے نعت کے نام سے. تو اس میں نئے لکھنے والوں کے کلام شامل کرتے ہیں ہم, تنقیدی مضامین ہوتے ہیں اور نعتیہ خبریں ہوتی ہیں الحمدللہ. تو وہ مجھے سعادت حاصل ہوتی ہے کہ دنیائے نعت بھی شائع کرتا ہوں میں. خاکی صاحب ماشاءاللہ سے ایک نعت لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یا کتنے دن لگتے ہیں؟ سب سے پہلے تو نعت جو عطا ہوتی ہے, لکھتے ہیں, شاعر کے ذہن میں آتی ہے وہ عطا ہوتی ہے. جی بے شک, جب عطا ہوتی ہے بندہ جب بھی لکھتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نعت کے لیے خاص طور سے بیٹھوں تیاری کر کے تو مصرع ذہن میں آ جائے گا. نہیں, ایک بیٹھے بیٹھے اچانک ہم جیسے سو رہے ہیں, سوتے بعض ایسا ہوتا ہے بعض اوقات لیٹے سونے کے لیے اور ایک مصرع ذہن میں آ گیا, پھر نیند نہیں آئے گی, پھر وہ عطا ہے وہ مصرع جو ہے نا, پھر وہ نعت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم اللہ ایسا کرم فرماتا ہے سرکار کے صدقے میں کہ وہ نعت 10-15 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 شعر ہی ہوتے ہیں, پھر اس کو اگلے دن مکمل کرتے ہیں. یہ عطا کی بات ہے, یہ رمق ہوتی ہے وہاں سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہم پر بھی سرکار کا کرم ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بعض اوقات آدھے گھنٹے سے پہلے بھی ایک نعت مکمل ہوئی ہے کبھی کبھار. تو یہ عطا کی بات ہے. سبحان اللہ. وہاں سے جب عطا ہوتی ہے پھر یہ بندہ لکھتا ہے, اور کیونکہ جن کی نعت لکھ رہے ہیں بے شک وہ جیسے جب چاہیں عطا فرما دیں, جتنے وقت میں چاہیں عطا فرما دیں. ماشاءاللہ بہت خوب. اور خاکی صاحب مطلب اس میں جو نعت, جیسے آپ تو سینئر ہیں, اب نئے شعراء جو آتے ہیں تو اس میں نعت لکھنے میں کن چیز کا, جیسے ایک تو عطا ہے, اس کے علاوہ ایک شعر و شاعری کے لحاظ سے, اردو ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں بہت خیال رکھنا چاہیے. عطا تو ہے یہ, مگر اس کے بھی قواعد و ضوابط ہیں. جیسے اب مثال کے طور پر قرأت ہے, تلاوت کا کوئی مقابلہ ہے, مگر مقابلہ ہے قواعد و ضوابط کا. نعت ہے, نعت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پتہ نہیں 6 نعت خانوں نے پڑھی, کس کی نعت حضور کی بارگاہ میں قبول ہوئی پتہ ہے, مگر قواعد و ضوابط ہے, کس نے قواعد و ضوابط سے نعت پڑھی, اس کا انتخاب کیا. اسی طریقے سے شاعری میں بھی ہے کہ جب ہم کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین سردار انبیاء کی نعت کہنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, تو جیسے اللہ نے ان کو چنا ہے تمام انبیاء میں, ویسے ہی چنے ہوئے الفاظ ہونے چاہیے, اور پھر کوہنا مشقی ہونی چاہیے. ردیف قافیہ بھی بہت اچھا چن کے لے بندہ, کہ ہم شعر کہیں تو ردیف قافیہ اچھا ہے, اور شعر کھل کر سامنے سننے والوں کے سامنے جب پیش کیا جائے تو وہ بے ساختہ سبحان اللہ کہیں, ماشاء اللہ کہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اوزان آگے پیچھے نہ ہو, پوری شاعری سیکھ جائے, اس کے بعد شاعری میدان شاعری میں قدم رکھے, اس کے بعد نعت کہے. یعنی شاعری کے سارے رموز اور سیکھ جائے, سارے کام سے جتنے اس کے اوزان ہیں, ردیف قافیہ ہے اور مضامین ہیں, جب پورے شاعری سیکھ جائے اس کے بعد نعتیہ شاعری کی طرف آنا چاہیے. سبحان اللہ. میرا یہ مشورہ ہے. یہ اچھی بات ہے, کیونکہ خاکی صاحب نعت ایک عام شاعری الگ ہے اور نعت لکھنا الگ ہے, کیونکہ اس کے اندر بڑا احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے بندے کو. جو نئے کہنے والے بعض اوقات شاعری کرتے ہیں, ان کے یہاں بعض اوقات وہ اوزان بھی نہیں ہوتے, مصرے آگے پیچھے ہوتے ہیں, پھر ردیف قافیے کا پتہ نہیں ہوتا, اور پھر مضامین بھی ایسے ہوتے ہیں, عام سے مضامین ہوتے ہیں. مضمون ایسا ہونا چاہیے, جیسے اعلیٰ حضرت نے مضمون لیا نا, انہوں نے خالصتاً نعت کہی ہے, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اچھا, نعت کا ایک یہ طریقہ بھی ہے, ایک یہ بھی ہے کہ میں مدینہ جاؤں گا, یہ بھی نعت ہے. یہ موضوعاتی نعت ہے, میں مدینہ چلا, یہ موضوعاتی نعت ہے. جیسے ماہر القادری نے نعت کہی کہ رسول مجتبیٰ کہیے, محمد مصطفیٰ کہیے, خدا کے بعد بس وہ ہیں, پھر اس کے بعد کیا کہیے. یہ خالصتاً نعت, چونکہ اس میں تعریف ہو رہی ہے حضور کی. اور جو دوسری نعتیں ہیں نا وہ موضوعاتی نعت ہے, جس میں پیور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو, جس میں کوئی موضوع نہیں ہو, وہ خالصتاً نعت ہے. اور جس میں یعنی کہ صحابہ کرام کا یا مدینہ پاک کا یا دوسرے ذکر ہوں یا کسی واقعے کا ذکر ہو, وہ موضوعاتی نعت ہے. وہ دعائیہ نعت نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں دعائیہ نعت. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. اچھا, اس نعت بھی ہے یہ, مگر یہ دعائیہ نعت ہے, خالصتاً نعت نہیں ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا خاکی صاحب, ماشاء اللہ سے آپ اتنے سالوں سے نعت خوانی پیش کر رہے ہیں, تو ماشاء اللہ سے آپ پورے پاکستان میں کن کن شہروں میں اور پاکستان سے باہر کہاں کہاں گئے ہیں؟ سبحان اللہ. پاکستان میں تو پورے میں گیا ہوں الحمدللہ. نعت خوانی
پڑھنے کے لیے بھی، مشاعروں کے لیے بھی، اور کیا بلوچستان، کیا صوبہ سرحد، کیا پنجاب اور سندھ، تو الحمدللہ پورا. اور اسی نعت خوانی کی برکت سے الحمدللہ آج سے 26 سال پہلے مجھے ایک ونگ کمانڈر صاحب عمرے پر لے کر گئے تھے، دسمبر 1996 میں. آج سے 26 سال پہلے بس میں ایک جگہ نعت پڑھ رہا تھا، یہ سرکار والی نعت جو میں نے ابھی پڑھی تھی نا، سرکار اپنا روزہ انور دکھائیے، حیدرآباد کی محفل تھی ایک، تو وہاں ایک ونگ کمانڈر صاحب آئے ہوئے تھے محفل سننے کے لیے. تو وہ جب میں پڑھ کے ہٹا نا تو ان کے بھائی آئے مائک پر، میں نے پتہ نہیں کہنے لگے یہ خاکی صاحب جو نعت پڑھ کے گئے ہیں نا، تو میں سمجھا مجھ سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے. کہنے لگے ماشاءاللہ یہ بہت قبولیت کی نعت ہے اور ہم ہر سال الحمدللہ عمرے پر جاتے ہیں، تو اس مرتبہ یہ عزیز الدین خاکی صاحب ہمارے ساتھ عمرے پر جائیں گے. تو الحمدللہ اس نعت خوانی کے صدقے میں 1996 میں میں پہلی مرتبہ عمرے پر حاضر ہوا الحمدللہ. پھر اس کے بعد راستے کھلتے چلے گئے، پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی گیا الحمدللہ. ایسے لوگوں نے مجھے اور میری وائف کو حج کا پیکج دیا، سبحان اللہ. اسی نعت خوانی کی برکت سے. نعت خوانی کا صدقہ ہے ماشاءاللہ. میری ایک پائی خرچ نہیں ہوئی. ایک صاحب نے مجھے بس ایک حمد کا میں نے شعر پیش کیا تھا ان کے یہاں پروگرام میں، وہ شعر وسیلہ بن گیا میرا اور میری وائف کے لیے حج پہ جانے کا. انہوں نے میرے لیے میری وائف کا انتظام بھی کیا حج کا، اور مجھے وہاں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تک مجھے دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نعت خوانی کی برکت سے اتنا مجھ پر کرم ہوا، اور میرے بچوں کے ساتھ بھی الحمدللہ، بچوں کے ساتھ بھی مجھے لوگوں نے بھیج دیا، سرکار کے صدقے میں ہو کے آ گیا. میرے والدین کے ساتھ سب سے بڑی سعادت یہ ہوئی کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ عمرہ کیا ہے. اور میں اپنے دوستوں کو، ملنے جلنے والوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر زندگی میں اگر کبھی اللہ پاک آپ کو دے تو آپ اپنے والد صاحب اور والدہ کو عمرے پر ضرور لے کر جانا، پھر اس کا آپ مزہ اٹھانا وہاں جا کر. جو آپ اکیلے میں عمرہ کریں گے اور اپنے والدین کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے نا مکے مدینے میں، وہاں تو ایک نیکی کے بدلے لاکھوں ثواب اللہ کی مرضی ہے وہ کتنا بھی عطا فرمائے. کیونکہ خاکی صاحب میں بھی گیا ہوں، والدین کے ساتھ تو جانا نہیں ہو پایا کیونکہ وہ گئے، میرے والدین بھی میرے یعنی کہ دادی کے ساتھ گیا ہے، تو دادی ویل چیئر پہ تھی اور ایک دفعہ نانی کو لے کے گیا، تو ماشاءاللہ سے، اور اس کے علاوہ 2 دفعہ میں سنگل بھی گیا. لیکن جو میں ان کی خدمت میں یعنی کہ ویل چیئر چلا کے ان کو عمرہ کرانے میں، کیونکہ ایک سنگل بندے نے عمرہ کرنے میں اور ایک دوسری ویل چیئر کے ساتھ کرانے میں مشقت ہے، لیکن جو ان کو ویل چیئر پہ عمرہ کرا کے جو ایک سکون اور دلی راحت ملی وہ ایک سنگل عمرہ کرنے میں. مغل صاحب یہی تو کہہ رہا ہوں، جب آپ اپنے والدین کو لے کر جائیں گے نا، تو میں تو میری والدہ بھی معذور تھی ٹانگوں سے، ان کو وہاں پر پورے مکے مدینہ میں ویل چیئر پہ ہی میں نے گھمایا الحمدللہ. اللہ نے ہمت طاقت دی، تو جو سکون وہاں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا مزہ آتا تھا، اور اللہ کی مرضی ہے وہ ایک کے بجائے آپ کو لاکھ کا ثواب دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے نا. ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو خاکی صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ خاکی صاحب تشریف فرما ہیں، جن سے ہم نعتیں بھی سن رہے ہیں اور موضوعات پر گفتگو بھی کر رہے ہیں. خاکی صاحب، جہاں سے بریک سے قبل ہماری بات کا اختتام ہوا مکہ پاک سے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو سعادتیں مدینہ پاک میں رہ کے ملتی ہیں، مکہ پاک میں رہ کے ملتی ہیں، ان کے کیا خوشگوار لمحات ہوتے ہیں، وہ بیان فرمایا. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطا ہے. اور آپ ماشاءاللہ جب پوری دنیا میں رحمت برس رہی ہے تو مکہ مدینہ میں کیوں نہیں برسے گی. اور جیسا ہم نے بزرگوں سے بھی سنا اور علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ آپ اگر ایک نیکی کرتے ہیں آپ حرم شریف میں مکہ میں تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے اللہ پاک. مدینہ میں ایک نیکی کریں تو 50,000 نیکی کا ثواب ہے. تو وہاں تو قدم قدم پر نیکی ہے.
اللہ کا فرمان ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آپ جب حج اور عمرے کے لیے جائیں اور حرم شریف میں داخل ہوں اور داخل ہونے کے بعد آپ کوئی عبادت نہیں کریں, کچھ بھی نہیں کریں, صرف آپ بیٹھ جائیں اور صرف کعبے کی زیارت کرتے رہیں, آپ اس کو دیکھتے رہیں, تو وہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. وہ بھی عبادت ہے, صرف کچھ نہیں کریں آپ, تو کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایسی ماشاء اللہ مکہ مدینہ پر تو خاکی صاحب ماشاء اللہ ایک دفعہ میرا ایسا جانا ہوا وہاں پر حرم میں ایک عمرے میں کہ ماشاء اللہ سے 15 دن کا پیکیج تھا, تو 7 دن مکے میں 7 دن مدینے میں. تو جتنے دن ہم مکے میں رہے اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ بارش اور دن کے ٹائم بارش, جب عمرہ کر رہے ہیں طواف کر رہے ہیں بارش, موسم بڑا سہانا اور اتنا مزہ آ رہا بارش کے اندر جی. اور ماشاءاللہ ہم جب حج پر گئے تھے نا 2015 میں, ہمیں تو اس دوران تو اتنی بارش میں ہمیں تو 15 دن تک بارش ملی تھی, وہ حج کا موسم تھا, مگر وہاں کا نظام بھی اللہ پاک سلامت رکھے وہاں کے لوگوں کو. ادھر بارش ہوتی تھی 1-1.5-2 گھنٹے, ادھر پانی کا پتہ نہیں لگتا تھا اور پورا ایسا چمک جاتا تھا. اور وہ دور تھا ایسا نا 2015 میں وہاں مکے میں حرم شریف پر وہ بن لادن کی کرین گری تھی, حادثہ ہوا تھا. اس دوران کی بات بتا رہا ہوں میں, وہ طوفانی بارش سے ہوا تھا معاملہ, وہ جو کرین گری تھی نا, تو وہاں کی بارش بھی ایسی زبردست ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے نور برس رہا ہے وہاں پر. اور وہی بات مدینے کی ہے, مدینہ میں بھی یہ کہا ہے نا کسی نے کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. کیا کہنے صاحب, وہ سچی بات ہے کہ سرکار کے شہر میں رحمت برس رہی ہے, بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو دیکھنے والے ناظرین کو بار بار اپنے پاک دربار کی, اپنے محبوب کے دربار کی زیارت نصیب فرمائے. جو آج یہ کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات آئی ہوئی ہیں, اللہ پاک ان مشکلات کو جلد دور کرے اور واپسی سے اپنے حرم کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. اچھا خاکی صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نعت گوئی یا نعت خوانی ہوتی تھی جب, اور آج کے دور میں جو نعت گوئی اور نعت خوانی ہوتی ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ اچھی بات, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, زبردست. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس زمانے بھی نعت کہی جاتی تھی, نعت پڑھی جاتی تھی, اور وہ ہوتی تھی نعت پڑھنے والے اور نعت کہنے والے جن کے لیے نعت کہتے تھے وہ ان کو دیکھ کر نعت پڑھتے تھے. یہ سعادت دیکھیے, ان کو دیکھ کر نعت پڑھتے تھے, اور جن کے لیے نعت کہی جاتی تھی ان کو دیکھ کر نعت سنتے بھی تھے. اچھا وہ زمانہ اور تھا, صحابہ کرام حضور کو دیکھ کر نعت پڑھتے تھے, نعت سنتے تھے, اسی حوالے سے مضامین مانتے تھے. اچھا اب جو شاعری ہوتی ہے, ہم جو شاعری کرتے ہیں, ہم نے کتابوں میں پڑھا, ہم نے علماء کرام سے سن کے, تو وہ کتابیں پڑھ کے کتابوں میں سن کے ہم حضور کا جو تصور باندھتے ہیں تو ہم نعت کرتے ہیں. نعت یہ بھی ہے اور یہ نعت بھی بارگاہ رسالت میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. یہاں پر میں شامل کروں گا ایک کلام آپ کا. جی میں پیش کرتا ہوں. اللہ پاک سب کو حرمین شریفین میں طلب فرمائے, جیسے آپ نے دعا مانگی, اللہ پاک حالات درست فرمائے, اور اللہ پاک یہ وبا کرونا کی دنیا سے ختم فرمائے. اور یہ اسی نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ پاک قبول فرمائے, سب کو حرمین شریفین میں طلب فرمائے. کہ نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ, نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ, نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ, مدینہ نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ, کہ ذہن و دل پہ چھایا ہے مدینہ, نگاہوں میں سمایا. زمین پر ہے یہ ایک جنت کا ٹکڑا, زمین پر ہے یہ ایک جنت کا گوشہ, خدا نے
सजाया है मदीना, खुदा ने खुद सजाया है मदीना। रवा आँखों से आंसू हो गए हैं, रवा आँखों से आंसू हो गए हैं। भाई हमें जब याद आया है मदीना, हमें जब याद आया है मदीना। कोई ज़ाहिर ये आकर मुझसे कह दे, हाँ कह दे, कोई ज़ाहिर ये आकर मुझसे कह दे, चलो खाकी बुलाया है मदीना, चलो खाकी बुलाया है मदीना। निगाहों में समाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारी नात पेश फरमा रहे थे अजीज़ुद्दीन खाकी साहब, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, क्योंकि सीनियर सनाख्वाह हैं, और सीनियर जो होते हैं अपने शागिर्दों को, जैसे हम हैं और हमारे साथ लोग हैं, उनके लिए एक सीखने का बहुत बड़ा बाब होते हैं। अल्लाह पाक इनका साया सलामत रखे। और नाज़रीन किराम, यहाँ पर वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम का। जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम रोज़ाना दुआ के साथ होता है। नाज़रीन किराम, अपनी मुफीद राय से हमारे को आगाह करें यूट्यूब पर कमेंट्स के ज़रिए, और हमारी वेबसाइट www.optv विज़िट करें और अपने तासुरात से हमें आगाह करें। कल फिर हाजिर होंगे नए मेहमान, नए सनाख्वाह के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान बाबर मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह पाक करम फरमा दे हमारे नाज़रीन पर भी और हम पर भी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रहमतों की बारिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहमतों और बरकतों का महीना है, और खुदावंद ताला पर हर रात रहमत नाजिल फरमाता है अपने बंदों पर, ताकि जहाँ जहाँ इबादतें हो रही हैं वहाँ वहाँ बरकतें रहमतों की बारिश हो और रहमतों की बारिश हो। अल्लाह पाक फरमाता है और करता रहेगा। माह सियाम माफ़ी और मग़फ़िरत का महीना है, इसलिए आज हम OPTV के एक नहायत ही अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर सोहेल मसूद की मरहूमा वालिदा साहिबा माजिदा के लिए खुसूसी दुआ मांगते हैं। या अल्लाह पाक करम फरमा, अल्लाह ताला सुल्तान जहान बेगम मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उनके सदक़े तमाम मुसलमान आलम के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। या अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि ये OPTV अल्लाह पाक, इसको अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जिस मोहब्बत जिस अक़ीदत से ये सरकार दो आलम के ज़िक्र की महफ़िल यहाँ सजाते हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जनाब एजाज़ साहब, इसकी इंतज़ामिया बाबर मुग़ल साहब जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी इस मेहनत को कबूल फरमा। मेरे मौला करम फरमा, रहम फरमा, हमें हमारे रोज़ों को नमाज़ों को कबूल फरमा, तरावी को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, और इस प्रोग्राम को यूँ ही चलता रख मेरे मौला, इसको कामरानियाँ और दवाम अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.